बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और खैबर पख्तूनख्वा में नई सियासी जमात ने खान साहब के होश उड़ा दिए है, क्योंकि ख्याल ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक जो नई सियासी जमात बना रहे हैं उसको ज़्यादा पजीराई नहीं मिलेगी, लेकिन परवेज़ खटक ने 57 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो कि रह चुके हैं उनके साथ एक नई सियासी जमात लॉन्च कर दी है। 57 अरकान असम्बली के साथ उन्होंने एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो खान साहब के खैबर पख्तूनख्वा में दो वज़ीर आला दोनों ने उनसे अलहदा राह इख्तियार कर ली है। और इसके अलावा पंजाब में उनके वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, जबकि परवेज़ जो है वो जेल में है, नज़रबंद है। उन्हें 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। उन्होंने कोर्ट में नज़रबंदी को चैलेंज किया, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो वापस करा दी और कहा कि जी नज़रबंदी के खात्मे के लिए वो डिप्टी कमिश्नर से रजू कर सकते हैं। तो एक वज़ीर आला उनका नज़रबंद है, 3 वज़ीर आला उनको छोड़ चुके हैं, पीछे की रह गया। खान साहब की जनरल सेक्रेटरी असद उमर भी उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में नई सियासी जमात का बनना खान साहब के लिए कितना बड़ा सियासी धचका है, इसका अंदाज़ा शायद लोगों को नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक ही वो साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को इंट्रोड्यूस कराया और खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को इस बात का यकीन दिलाया खानों की हुकूमत आ रही है। तो एक तरफ तो खान साहब की बड़ी अहम विकेटें उड़ा दी गई हैं और सबसे अहम विकेट उनकी उड़ी है साबिक वज़ीर आला महमूद खान की। ये महमूद खान वही है जो 26 मई को पेशावर से एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़े थे और इस्लामाबाद को फतह करने के इरादे से निकले थे। और उनकी हर तकरीर ये बताती थी कि वो किसी भी वक्त जो है वो फेडरल कैपिटल पे हमला कर देंगे। और उन्हें उनकी तकरीरें आप देखें तो वो बगावत के ज़ुमरे में आती थी। तो वो शख्स जो कि इमरान खान के लिए मुल्क से बगावत पर आमादा था, वो खान साहब से बगावत कर चुका है। अब तक खान साहब जब से वो हुकूमत से निकाले गए हैं उनके लिए मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग मरहला आया है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब ने नई सियासी जमात बना ली है। अब इसके क्या असरात होंगे उस पर बात करेंगे। कौन कौन सी विकेटें उड़ाई हैं परवेज़ खटक साहब ने, सारे नाम आपको बताएंगे। इसके अलावा MQM ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और MQM ने कहा जी मरदमशुमारी जो है जो नई मरदमशुमारी, तो MQM का कहना यह कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएं चाहे इलेक्शन में ताख़ीर हो जाए। तो ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इस बात पर जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी पर हो या पुरानी मरदमशुमारी पर हो। तो निगरान सेटअप पर मुशावरत शुरू हो गई है। नई मरदमशुमारी की वजह से इसमें अब ताख़ीर का ख़दशा ये सामने आता जा रहा है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि PDM जो है वो तमाम मशावरती अमल जो है निगरान हुकूमत के हवाले से और असम्बलियों की तहलील के हवाले से ये 30 जुलाई तक जो है मुकम्मल कर लेगी। और इसके बाद जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने की जो तारीख़ है वो भेजी जाएगी, नवाज शरीफ को वो मंजूरी देंगे। तो इससे पहले इत्तेहादी जमातों को एक बड़ा इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और उस इजलास में कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। और तो ये मशावरती अमल नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की दुबई में होने वाली मुलाकातों का तसलसल है। और नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए उनसे कहा था कि आप PDM का इजलास बुलाएं और तमाम इत्तेहादी जमातों को जमा करें, उसके बाद जो अहम फैसले हैं उन पर सबको इत्मीनान में लिया जाएगा। तो MQM ने इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठाया। MQM का मौक़िफ़ ये कि हमने मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून का या हुकूमत का साथ दिया, तो अब ये उनका काम है कि वो ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है इसको पूरा होने दें, इसका इंतज़ार करें और हमारा साथ दें। तो MQM जो है वो नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन में जाना चाहती है, जिसकी वजह से इलेक्शन में इल्तवा का एक और जवाब सामने आ गया है। और अगर MQM के इस मुतालबे को हुकूमत एक्सेप्ट करती है और मरदमशुमारी के मामले को नोटिफाई कर देती है तो फिर निगरान हुकूमत का जो दौरानिया है वो तवील हो जाएगा। तो खान साहब के खिलाफ आज तोशाखाना केस भी था, उनके खिलाफ नैब में उनकी पेशी भी थी, लेकिन उन्होंने ख़त लिख दिया, उन्होंने कहा जी मेरी जान को ख़तरा है और आजकल मैं कहीं आ जा नहीं रहा।
19 کو میں آؤں گا. تو خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق نیب کے سامنے جانا چاہتے ہیں. تو خان صاحب نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے. نیب نے انہیں بلایا تھا, تو خان صاحب کا خیال ہے کہ نیب نے انہیں ویسے ہی بلایا ہے انکوائری رپورٹ دینے کے لیے, تو انکوائری رپورٹ تو کوئی بھی وصول کر لے گا, جبکہ اصل انہیں خدشہ جان کا نہیں ہے بلکہ گرفتاری کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ کل ایک بڑا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, اور وہ ہے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کا. اس میں حکومت نے آج جواب جمع کرایا, اور اس جواب میں کہا گیا 9 مئی کے واقعات میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سب کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا, صرف چند افراد کا ٹرائل ہوگا. تو سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کے حوالے سے جو جواب جمع کرایا گیا وہ 31 صفحات پر مشتمل ہے. اٹارنی جنرل نے جواب جمع کرایا, اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستیں قابل سماعت نہیں ہے, کیونکہ درخواست گزاران نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا. متعلقہ فورم جو ہے ان کا وہ ہائی کورٹ ہے, اور یہ براہ راست سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی ہے, اس لیے ان درخواستوں کو خارج کیا جائے. وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پاکستان میں پہلے سے موجود ہے, جنہیں آج تک چیلنج نہیں کیا گیا. ان ایکٹس کے تحت اٹھائے گئے تمام اقدامات قانونی طور پر درست ہے, اور وفاقی حکومت نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کو نہ سنیں, کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے درخواستیں خارج کر دی تو متاثرہ فریق کا ہائی کورٹ میں جانے کا حق بھی متاثر ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے کیس لے لیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا یا کچھ اور کر دیا, تو پھر جو متاثرہ فریق ہے وہ اس کے پاس کسی اور فورم پہ جانے کا موقع نہیں. وفاقی حکومت نے درخواست میں یہ بھی لکھا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بنائے, اور یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ اگر سننا ہے تو فل کورٹ بنا کر سنا جائے. اور اس کیس کی سماعت کرنے والے جج یحییٰ افریدی بھی فل کورٹ تشکیل دینے کی رائے دے چکے ہیں. اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا, کورٹ نے پوچھا تھا حکومت سے کہ کیا 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کا ٹرائل مل جواب بھی انہوں نے دے دیا کہ تمام افراد کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا, بلکہ صرف ان افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلے گا جن کا معاملہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے, جو ممنوعہ تنصیبات میں گھسے تھے اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی. تو یہ آج وفاقی حکومت نے بڑا تفصیلی بیان جمع کرایا ہے, موقف اپنا دے دیا ہے. اس پر کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے وہ ہیئرنگ کر رہا ہے. ایک اور کیس احتساب عدالت میں موجود ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف ہے, اور ان دونوں کی بریت کے حوالے سے احتساب عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے جس کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے, تو اس پر احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اس کا لاہور ہائی کورٹ نے زرعی اراضی فوج کو دینے کا اقدام غیر قانونی قرار دینے کا ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ معطل کر دیا ہے. زرعی اراضی فوج کو دینے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت اپیل میں گئی تھی, تو 2 رکنی بینچ بنایا گیا تھا. سنگل بینچ نے زرعی اراضی فوج کو دینے سے روک دیا تھا, لیکن 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ معطل کر دیا ہے. یہ 45,000 ایکڑ اراضی ہے جس کو فوج کے حوالے کیا گیا تھا. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت کی. موقف یہ تھا کہ درخواست گزار ایک تو متاثرہ فریق نہیں ہے, دوسرا ایگریکلچرل پالیسیوں کو ریگولیٹ کرنا عدالتوں کی ذمہ داری نہیں, حکومت کا کام ہے, اور دوسرا یہ کہ نگران حکومت نے سابقہ حکومت کے جو کیے گئے فیصلے ہیں ان کو یعنی تکمیل تک پہنچایا. یہ فیصلہ نگران حکومت کا نہیں تھا, سابقہ حکومت کا فیصلہ تھا. انہوں نے زرعی زمین جو ہے فوج کو دینے کا فیصلہ کیا تھا. تو اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بننے والی ایک نئی جماعت کی جس کا نام تحریک انصاف پارلیمنٹیرین رکھا گیا. اب یہ پرویز خٹک صاحب کو تحریک انصاف کا نام استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. جو اس سے پہلے جہانگیر ترین کی جماعت تھی وہ بھی تحریک انصاف کا نام مانگ رہی تھی لیکن انہیں نہیں ملا. پرویز خٹک صاحب بڑے عرصے سے جب سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد سے وہ اس بات پر مزید تھے کہ ان کو پی ٹی اے کا نام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. ان کو تحریک انصاف کا نام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی, تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, اور جھنڈا جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہے لیکن اس میں انہوں نے ہرا اور سفید رنگ برابری کی بنیاد پہ رکھا ہے, ایک جیسا رکھا ہے, اور وہ جو لال پیلے نیلے رنگ ہے وہ نکال دیے گئے. اب اس میں جو سب سے بڑا شاکنگ کام ہوا ہے وہ ہوا محمود خان. جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے, اور پرویز خٹک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ
محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنانے پر ناراض تھے، کیونکہ پرویز خٹک یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے 5 سال خیبر پختونخوا بڑی کامیابی سے چلایا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کو دوسری ٹرم ملنی چاہیے تھی، لیکن انہیں وفاق میں ایک وزارت دے کر کھوٹے لائن لگا دیا گیا، تو وہ اس بات پر کبھی بھی خوش نہیں ہوئے۔ لیکن یہ بات یعنی قابل توجہ ہے کہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں جو خان صاحب لوگوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب میں براہ راست تو کسی کے ساتھ اٹی سٹی لگانے کی ضرورت ہے نہیں نا، باجوہ صاحب کے علاوہ وہ باجوہ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ تھے یا فیض حمید کے ساتھ ڈائریکٹ تھے، اس کے بعد فوج میں ان کے کسی کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ تعلقات نہیں رہے، کیونکہ وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال ہے بس باجوہ ہے تو ٹھیک ہے، اور باجوہ صاحب جائیں گے تو فیض حمید جو ہے وہ 10-20 سال تک آگے فوج کو سنبھالیں گے، اور میرے فیض حمید سے تعلق رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایک آدھ اور جو بعد میں کور کمانڈر بھی رہے ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق مبینہ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان 2-3 فوجی افسران کے ساتھ خان صاحب کا تعلق تھا، لیکن جو مین تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو لوگ بات کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ان میں پرویز خٹک سب سے نمایاں تھے، ان کے بعد اسد عمر اور پھر شاہ محمود قریشی، یہ 3 لوگ، اور فواد چودھری کسی حد تک چوتھا نام استعمال کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں، جو فوج کے ساتھ خان صاحب کے یعنی کوآرڈینیشن کے معاملے میں رہے۔ جب خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہی لوگ جو ہے انگیج تھے۔ تو بعض لوگ جو پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور خان صاحب کا بھی خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اٹی سٹی تھی، تو یہ تو خان صاحب کے لیے کام کرتے تھے، خان صاحب کی وجہ سے ان سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے۔ اور اب چونکہ خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات میں جو کچھ کیا اس پر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ جو واردات ڈالی ہے بڑی باریک ڈالی ہے، اور جو ان کے بارے میں سنتے تھے لوگ ان کو وہ افواہیں یا جھوٹ قرار دیتے تھے، وہ افواہیں یا جھوٹ نہیں تھا بلکہ وہ سچ تھا۔ خان صاحب کے بارے میں پہلے دن سے بعض لوگوں کی خان صاحب کے بارے میں پہلے دن سے بعض لوگوں کی مصدقہ رائے ہے کہ وہ دانستہ طور پر پاکستان کی معیشت کو تباہ کریں گے، وہ دانستہ طور پر پاکستان کی فوج کو کمزور کریں گے۔ تو معیشت خراب ہوتی ہوئی لوگوں نے دیکھ لی، اس کے بعد فوج کے اوپر اٹیک بھی دیکھ لیا، تو اب کسی کے پاس کیا چارہ رہ گیا کہ وہ ان کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو اب جو لوگ انہوں نے توڑے ہیں وہ بڑے بڑے نام ہیں، ان میں صالح محمد ایم این اے ہے، عمران خٹک ایم این اے ہے، شوکت علی، ندیم خیال اور یعقوب شیخ، غازی غزن جمال، یہ سارے ایم این ایس ہیں۔ تاج محمد خان یہ ایڈوائزر رہے ہیں، عزیز اللہ خان غزن، فضل مولا، سید عبدالغفار، فرید صلاح الدین قلندر لودھی، شوکت علی اڑمڑ یہ سابق وزیر ہیں، افتخار علی مشوانی اور فدا محمد، ملک واجد اللہ، احتشام جاوید اکبر، اکرام گنڈا پور، محمد شفیق یہ سابق ایم پیز ہیں، ساجدہ ذوالفقار اور نادیہ سحر، آسیہ اسد اور سومی فلک ناز، یہ خواتین کی نشستوں پر جو خواتین ایم پی ایز رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں خان صاحب کے، قیوم حسین، خالد سلیم اور اس طرح کی ایک لمبی تعداد ہے، یہ تقریباً 57 سابق ایم پی ایم این اے ہے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو کہ اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ ہولڈر ہیں، یعنی ان کو ٹکٹیں دی جا چکی ہیں۔ خان صاحب نے ویسے پنجاب میں بھی ٹکٹیں بانٹی تھیں، اور خان صاحب کے بارے میں کل محسن بیگ صاحب نے سلیم صافی کے پروگرام میں یہ انکشاف کیا کہ خان صاحب نے اس میں 3 ارب روپے کمائے جن کو ٹکٹیں دی تھی۔ وہ اب چونکہ خان صاحب نہ خود الیکشن کا حصہ ہوں گے، نہ جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، نہ ان کی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ تو اب خان صاحب کی ایک جماعت جو کہ اب 3 حصوں میں بنیادی طور پر بڑھ چکی ہے، اور باقی کے لوگ جو ہے وہ ایک استحکام پاکستان پارٹی، دوسری یہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اور تیسرے کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ابھی تک کسی بھی تحریک انصاف کے یعنی نکلنے والے شخص کو ابھی تک اپنی جماعت میں جگہ نہیں دی۔ مسلم لیگ نون کا موقف یہ کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے اپنے ایم پی ایم این ایز اتنے امیدوار ہیں کہ ہم کسی اور کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بڑی پکچر کریٹ ہوئی ہے، اور خان صاحب کو سیاسی طور پر جو ڈینٹ پڑا نا وہ پرویز خٹک اور محمود خان کے جانے سے پڑے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا جو پشتو سپیکنگ لوگ ہیں، اور انہی لوگوں نے پختون بولنے سمجھنے والوں کو یہ باور کرایا تھا کہ خان بھی پختون ہے، جبکہ خان پختون نہیں، خان نیازی ہے۔ اور یہ بات ابھی تک پختونوں کی
90% آبادی کو نہیں معلوم ہے. تو اب یہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایک ہی مضبوط صوبہ خاصب کا جو جہاں پہ خاصب کو کہہ سکتے ہیں کہ طاقت حاصل تھی وہ خیبر پختونخوا، لیکن اب وہ بھی ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا ہے. پنجاب میں ان کا جو ساؤتھ پنجاب تھا جو ان کے قبضے میں تھا، اور جنوبی پنجاب محاذ کی وجہ سے تھا اور جہانگیر ترین کی وجہ سے تھا، وہ بھی اب ایک علیحدہ ہو چکا ہے. تو خان صاحب کے پاس تو شاید اگلے الیکشن میں امیدوار بھی نہ ہو، اور 2018 کا جب الیکشن انہوں نے لڑا تھا تو ان کے پاس اس وقت بھی امیدوار پورے نہیں تھے، تو لوگ جہاز بھر بھر کر خان صاحب کو دیے گئے، جن کو خان صاحب نے ٹکٹیں دی اور انہوں نے الیکشن لڑا. اب اگلا الیکشن کس نے لڑنا ہے؟ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان کھمبے کو ٹکٹ دے دے گا تو وہ الیکشن جیت جائے گا. تو یہ محض خام خیالی ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. خان صاحب کے لیے اگر ان کو لڑنے کا موقع ملا، جو کہ چانسز بڑے کم ہیں کہ وہ الیکشن تک جیل میں نہیں ہوں گے اور ان کی جماعت جو ہے وہ الیکشن سے باہر نہیں ہو چکی ہوگی، کوئی شخص ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے نا، یہ اگلے 2-3 مہینے میں ان کا بھی یا یہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے یا یہ جیلوں میں ہوں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.